अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। सख्त सर्दियों का मौसम था। यकबस्ता हवाएं चल रही थीं। हर तरफ गहरी धुंध छाई हुई थी। ऐसे में वो चारों दोस्त गोल्डन प्लाजा में माइकल के घर जमा थे। गपशप का दौर चल रहा था। वो चारों आपस में बेहतरीन दोस्त थे। बचपन से एक ही बिल्डिंग में रह रहे थे और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। लड़कियों के नाम कैली और जेनेट थे, जबकि लड़कों के नाम क्रिस्टोफर और माइकल थे। कैली और जेनेट क्रिस्टोफर को क्रिस और माइकल को माइक कहकर बुलाती थीं। गोल्डन प्लाजा में रहने वाले लोगों का एक अनोखा असूल था और वो ये कि कोई भी 15वीं मंजिल पर नहीं जाता था। ठीक उसी तरह जेनेट, कैली, क्रिस्टोफर और माइकल के वालिदैन ने भी बचपन से उन्हें वहां जाने से मना कर दिया था। दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि पार्टी करते हैं, क्रिस्टोफर ने कहा। हाँ यार, मज़ा आएगा। हम लोग हमेशा सर्दियों में पार्टी करते हैं, लेकिन अब की बार कुछ नया होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नया होगा। हम लोग इस बिल्डिंग के 15वीं मंजिल पर पार्टी करेंगे, कैली ने कहा। क्या बकवास कर रही हो? क्रिस्टोफर बोला। बकवास नहीं कर रहा, बल्कि दुरुस्त कह रहा हूँ। ज़रा सोचो तो, हम कभी 15वें फ्लोर पर नहीं गए। वहाँ पार्टी करने का बहुत मज़ा आएगा। लेकिन हमारे वालिदैन हमें वहाँ जाने से मना करते हैं। इसकी कोई तो वजह होगी ना, कैली ने कहा। साफ जाहिर है 15वीं फ्लोर आसेबी जगह है, जभी तो वहाँ कोई नहीं जाता, जेनेट ने कहा। अरे यार, मेरे वालिदैन तो मुझे जान से मार देंगे अगर मैं वहाँ चला गया तो, क्रिस्टोफर बोला। कम ऑन यार, हम उन्हें बताएंगे ही नहीं कि हम वहाँ जा रहे हैं। हम बहाना बनाएंगे कि हम घर से बाहर कहीं पार्टी करने जा रहे हैं, आपके माइक ने कहा। हाँ चलो ठीक है, वैसे बात तो है, अगर हम वहाँ जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आखिर पता तो चले कि हमारे घर वाले हमें वहाँ जाने से क्यों मना करते हैं। ठीक है फिर, मुझे भी मंजूर है। मैं भी चलूँगी अगर तुम लोग जाओगे तो, कैली ने कहा। तो फिर तय हुआ, हफ्ते की रात हम सब 15वीं मंजिल पर इकट्ठे होंगे, जेनेट बोली। और फिर हफ्ते का दिन भी आ ही क्या। हफ्ते के रोज़ रात 10 बजे वो सब अच्छी तरह तैयार होकर 15वीं मंजिल पर चले आए। ओ खुदा, कितनी दिल दहला देने वाली खामोशी है यहाँ, जेनेट बोली। हाँ यार, ये तो है, मुझे भी डर लग रहा है, कैली ने कहा। आओ उस कमरे में चलते हैं। क्रिस्टोफर उन्हें लेकर एक कमरे में आ गया। वहाँ पर हर चीज़ बड़े सलीके से रखी थी और किसी चीज़ पर भी गर्द नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कमाल है यार, अगर यहाँ कोई नहीं आता तो इतनी सफाई कैसे, जेनेट ने पूछा। मुझे तो लगता है जेनेट कि ये जगह आसेब ज़दा है, जभी तो यहाँ पर कोई आता नहीं, लेकिन फिर भी ये इतनी साफ है, वो कैसे? कैली ने भी ख्याल जाहिर किया। लेकिन अगर इस जगह आसेब या भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती तो यहाँ की सफाई क्यों करते? क्रिस्टोफर ने हंसते हुए कहा। क्रिस, तुम हमारा मजाक मत उड़ाओ अच्छा। उफ यार, रहम कर इन बेचारी लड़कियों पर, मत इनको जला, माइकल ने कहका लगाकर कहा। अचानक ही जेनेट को किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वो क्या था, तुम लोगों ने सुना? क्या? हमने तो कुछ नहीं सुना, क्रिस्टोफर ने लापरवाही से कहा। और फिर वो और माइकल मिलकर लड़कियों का दिल बहलाने के लिए उन्हें साथ लेकर डांस करने लगे। एक के बाद एक गाने पर वो लोग बड़ी खूबसूरती से रक्स करते रहे। जब सब थक चुके तो आराम करने के लिए कुर्सियों पर बैठ गए। माइकल जेनेट और कैली को डराने के लिए गोल्डन प्लाजा के बारे में मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। क्या तुम लोग जानते हो कि यहाँ आना क्यों मना है? मैंने इस बारे में अपनी ग्रैनी से पूछा तो उन्होंने बताया था कि आज से 50 साल पहले यहाँ एक कैथरीन नामी औरत रहा करती थी। कहते हैं कि वो एक जादूगरनी थी, जादू किया करती थी हर वक्त। एक दिन उसे यहाँ इसी कमरे में जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं हार्ट अटैक हुआ और वो मर गई। बस उस दिन के बाद से यहाँ कोई नहीं आया। इतना कहकर माइकल ने उन लोगों की हैरान शक्लें देखी और फिर कहका लगाकर हंसने लगा। माइक, क्या बदतमीजी है, कैली ने गुस्से से कहा।
تبھی اچانک کمرے کے باہر کسی آواز پر وہ لوگ چونک پڑے۔ آواز باہر دوسرے کمرے سے آ رہی تھی اور لڑکیاں خوف سے چیخ پڑیں۔ وہ کیسی آواز ہے؟ جینٹ ہکلائی۔ لڑکو، اگر یہ تم لوگوں میں سے کسی کی کوئی شرارت ہے نا تو میں تم لوگوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی، کیلی نے پہلے ہی لڑکوں کو وارن کر دیا۔ گولڈن پلازا کے بارے میں جو کہانی میں نے سنائی وہ من گھڑت تھی یار، لیکن یہ آواز کوئی مذاق نہیں۔ مائیکل واقعی ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس طرح ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم باہر نکل کر دیکھتے ہیں، کرسٹوفر نے کہا، اور پھر یہ چاروں دوست کمرے سے باہر نکل آئے۔ کرسٹوفر آگے آگے چل رہا تھا۔ سامنے کمرے کے باہر ایک سائن بورڈ تھا، اس پر لکھا تھا اپنی قسمت کا حال جانیے۔ ارے یہ بورڈ یہاں کب آیا؟ ابھی جب ہم یہاں آئے تھے تب تو یہ بورڈ یہاں نہیں تھا نا؟ کیلی نے حیرت کا اظہار کیا۔ دوستو، میرے خیال سے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، تبھی تو سب لوگ یہاں آنے سے منع کرتے تھے، جینٹ نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ پاگل ہوئی ہو کیا؟ ایسے ہی چلے جائیں یہاں سے، جب ہم یہاں آ ہی گئے ہیں تو اندر چل کر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرسٹوفر نے کہا، اور پھر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر خاصا اندھیرا ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی سی روشنی تھی۔ اس میں ان لوگوں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک طرف میز اور کرسیاں رکھی ہیں، اور کرسی پر ایک آدمی سیاہ لباس میں ملبوس بیٹھا ہے۔ اس نے سیاہ ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس کے آگے میز پر ایک کرسٹل کی گیند رکھی ہوئی تھی اور وہ گیند چمک رہی تھی۔ لڑکیوں کو لگا کہ وہ کوئی جادوئی گیند ہے۔ کرس، مائک، واپس چلتے ہیں پلیز، کیلی نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن ہم نہیں آ رہے، مائیکل نے رکھائی سے جواب دیا۔ کیلی اور جینٹ میں اکیلے واپس جانے کی ہمت نہ تھی، ورنہ وہ خود ہی وہاں سے واپس ہو لیتی۔ ایکسکیوز می سر، ہم لوگ اپنی قسمت کا حال جاننا چاہتے ہیں، کرسٹوفر نے اس سیاہ لبادے والے شخص سے کہا۔ آؤ بیٹھو، اس نے باروب آواز میں کہا تو وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کہو، کیا جاننا چاہتے ہو اپنے بارے میں؟ ہم اپنی موت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، زندگی کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں نا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری موت کیسے واقع ہوگی، کرسٹوفر نے کہا۔ لڑکیاں تو خوف سے سمٹ گئیں کہ یہ کرسٹوفر نے کیا کہہ دیا۔ اس آدمی نے جیسے ان دونوں کے دل کا حال پڑھ لیا، پھر وہ مکاری سے مسکرایا اور بولا، ٹھیک ہے، میں سب سے پہلے تم سے شروع کرتا ہوں۔ اس نے مائیکل کی طرف اشارہ کیا۔ اچانک ہی اس کی کرسٹل کی گیند چمکنے لگی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری موت ایک حادثے میں ہوگی، تمہارے چاروں اطراف خون ہی خون ہے، یہ خون تمہارا اپنا ہے۔ پھر اس نے کرسٹوفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم خودکشی کرو گے۔ کرسٹوفر کو بڑا طیش آیا مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ پھر اس نے کیلی کی طرف اشارہ کیا۔ میں دیکھ سکتا ہوں تمہارے چہرے پر اس وقت خوف کی پرچھائیاں موجود ہیں، تمہیں تمہاری دوست قتل کرے گی۔ بس بہت ہو گیا، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ جینٹ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو، گھبراتی کیوں ہو؟ اپنی موت سے ڈرتی ہو کیا؟ اس نے خباثت سے مسکرا کر کہا۔ کرسٹوفر کو تاؤ آ گیا، اس نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو دھکا دیا۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ چیخا، اور آدمی جیسے ہی اپنی جگہ سے گرا تو اس کا سر سیدھا دیوار سے ٹکرایا اور سر سے خون نکل آیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دم توڑ دیا۔ وہ چاروں دوست سناٹے میں آ گئے۔ او شٹ، یہ کیا ہو گیا؟ مائیکل پریشانی سے بولا۔ اب کیا کریں؟ دیکھو اسے، یہ زندہ بھی ہے یا نہیں؟ کیلی رو دینے کو تھی۔ مائیکل اور کرسٹوفر نے اسے ہلا کر دیکھا، لیکن اب وہ زندہ نہ تھا۔ کرس، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اب ہمیں جیل ہو جائے گی، جینٹ نے اپنے سر کے بال بری طرح نوچتے ہوئے کہا، اور کیلی اب رونے لگی۔ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہمیں کوئی جیل نہیں ہو رہی، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہم یہاں ہیں، اور نہ ہی ہمیں یہاں کسی نے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم لوگ خاموشی سے اس کی لاش کو یہیں چھوڑ کر چلتے ہیں، کرسٹوفر نے مشورہ دیا، اور پھر وہ لوگ خاموشی سے وہاں سے چل دیے۔ وہ سب اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ ارے مائیکل بیٹا، اتنی جلدی واپس آ گئے؟ جب مائیکل گھر میں داخل ہوا تو اس کی موم نے حیرت سے پوچھا۔ بس موم، پارٹی جلدی ختم ہو گئی تھی، اس نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے کہا۔ چلو اچھا ہی ہوا، ویسے بھی مجھے تم سے کچھ کام پڑ گیا ہے، ذرا بازار سے یہ ضروری سامان تو لا دو۔ اس کی موم نے اسے ایک پرچی تھماتے ہوئے کہا جس پر ضرورت کی چیزوں کے نام لکھے تھے۔
مائیکل نے پرچی ان کے ہاتھ سے لی اور پیدل ہی گھر سے چل نکلا۔ آخر وہ آدمی کون تھا جو ہمیں 15ویں منزل پر ملا تھا، اور گولڈن پلازا میں رہنے والے سارے لوگ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اور سب تو یہی کہتے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں رہتا، تو پھر وہ آدمی وہاں کیسے آ گیا؟ اور وہاں اتنی صفائی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہو۔ وہ ہمارے بارے میں کیوں بکواس کر رہا تھا آخر؟ بھلا مجھے کوئی حادثہ کیوں کر پیش آئے گا؟ اور کرسٹوفر جیسا دلیر نوجوان خودکشی کا کیوں سوچے گا؟ اور کیلی کو اس کی کوئی دوست کیوں قتل کرے گی؟ مائیکل یہ سارے سوالات سوچتا ہوا سڑک پر لاپرواہی سے چلا جا رہا تھا۔ تبھی اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے جو ہی مڑ کر دیکھا تو اس کی روح جیسے فنا ہو گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی آدمی کھڑا تھا جسے کرسٹوفر نے غلطی سے ہلاک کر دیا تھا۔ مائیکل بدحواسی میں چیختا چلاتا سڑک پر دوڑنے لگا اور اپنے سامنے سے آتا دیو ہیکل ٹرک نہ دیکھ پایا۔ وہ ٹرک اسے رونتا ہوا آگے بڑھ گیا اور مائیکل موقع پر ہی مر گیا۔ ٹرک ڈرائیور اور دیگر لوگ اس کی لاش کے گرد جمع ہو گئے۔ وہاں خون کا تالاب بن گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ایمبولینس اور پولیس کی گاڑیاں آ گئی۔ مائیکل کے گھر والے سب اس موقع پر وہاں آ موجود ہوئے اور رونا دھونا مچ گیا۔ جینٹ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ اس کے سامنے کمپیوٹر آن تھا۔ وہ گولڈن پلازا کی تاریخ کے بارے میں سرچ کر رہی تھی۔ اس نے پڑھا کہ سن 1990 میں یہاں 15ویں منزل پر ایک جیکسن نامی آدمی رہا کرتا تھا۔ وہ لوگوں کی قسمت کا حال بتاتا تھا۔ ایک دن وہاں 2 میاں بیوی آئے اپنی قسمت کا حال جاننے کو، تو اس نے بتایا کہ وہ دونوں کسی حادثے میں مر جائیں گے، اور پھر واقعی وہ دونوں جل کر مر گئے۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا کہ اس نے پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی، لیکن بعد میں وہ بے گناہ ثابت ہوا۔ بس اس کے بعد سے گولڈن پلازا میں رہنے والوں کا یہ اصول ہے کہ کبھی بھی 15ویں منزل پر نہیں جاتے۔ جینٹ نے اس جیکسن نامی آدمی کی تصویر بھی دیکھی۔ وہ وہی سیاہ لباس والے شخص تھا۔ جینٹ نے کافی کا آخری گھونٹ لیا اور کمپیوٹر بند کر دیا اور کیلی کو فون کر کے اس ریسرچ کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ جینٹ نے جیسے ہی اس خیال سے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ کیلی کو فون ملائے، اس کا موبائل پہلے ہی بج پڑا۔ اس نے نمبر دیکھا، اتفاق سے کیلی نے خود ہی فون کر دیا تھا۔ ہیلو کیلی، جانتی ہو مجھے اس آدمی کا پتہ چل گیا ہے، اس نے کہا اور پھر ساری تفصیل کیلی کو بتا دی۔ جینٹ، کیا تمہیں کچھ خبر ہے مائیکل کے بارے میں؟ نہیں، مجھے تو کچھ معلوم نہیں کیلی۔ مائیکل ایک حادثے میں مر گیا ہے۔ کمبخت جیکسن کی ایک بات تو سچ ہو گئی۔ میں اس وقت اس کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آخر کیا راز ہے اس کرسٹل کی گیند میں، اور اس وقت میں 15ویں منزل پر کھڑی ہوں۔ میں اندر کمرے میں جا کر جاننا چاہتی ہوں۔ تم بھی یہاں پر فوراً پہنچو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہو نہ ہو ضرور اس کرسٹل گیند میں کچھ خاص بات ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو کیلی؟ وہاں تو جیکسن کی لاش پڑی ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن دیکھو جیکسن کی ایک بات پوری ہو گئی ہے۔ اگر ہم جینا چاہتے ہیں تو اس کرسٹل کی گیند کو توڑ دینا ہی بہتر ہے، کیلی نے کہا۔ اچانک ہی جینٹ کو فون پر کیلی کی چیخ سنائی دی اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ جینٹ پر خوف سے سکتہ طاری ہو گیا۔ ابھی چند ہی سیکنڈز گزرے ہوں گے کہ کیلی کے نمبر سے ایک میسج آیا۔ جینٹ نے جلدی سے میسج پڑھا۔ لکھا تھا کہ اگر اپنی دوست کو بچانا چاہتی ہو تو 15ویں منزل پر آ جاؤ۔ جینٹ دہشت زدہ سی موبائل کو دیکھ رہی تھی اور پھر جیسے اسے ہوش آیا وہ بھاگتی ہوئی 15ویں منزل پر پہنچی۔ وہ ایک وقت میں 2 سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اوپر کو چڑھ رہی تھی۔ اوپر پہنچ کر اسے کچھ خیال آیا تو اس نے کرسٹوفر کو اپنے موبائل سے فون کر کے وہاں پہنچنے کا کہا۔ پھر وہ محتاط انداز میں آگے بڑھی۔ اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا جس کمرے میں ان لوگوں کو جیکسن ملا تھا، جبکہ جینٹ کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ لوگ جب وہاں سے واپس آئے تھے تو کمرے کا دروازہ بند کر کے آئے تھے۔ اسے لگا کہ ہو نہ ہو کیلی ضرور اسی کمرے میں ہے۔ وہ ہمت کر کے اندر داخل ہوئی۔ اندر خاصا اندھیرا تھا، بہت معمولی روشنی تھی۔ ایسے میں اس نے دیکھا کہ کیلی ایک دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی ہوئی خوف سے تھر تھر کانپ رہی ہے۔ جینٹ نے اس سے دیکھا جہاں کیلی دیکھ رہی تھی تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے سے جیکسن چلا آ رہا ہے۔ اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے، کیونکہ ایک طرف جیکسن کی لاش پڑی تھی تو پھر یہ جیکسن کون تھا؟ یہ ضرور اس کی روح ہے جو مرنے کے بعد ظاہر ہوئی ہے، جینٹ نے سوچا۔ کیلی کے بالکل قریب پہنچ کر جیکسن رک گیا اور پھر اس کا گلا دبانے لگا۔ کیلی جینٹ کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھیں۔
جینٹ کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا. اس کو کچھ سمجھ نہ آیا تو ایک طرف میز پر رکھی چھری اٹھا لی اور دوڑتی ہوئی آگے بڑھی تاکہ جیکسن کو مار سکے. لیکن جیسے ہی اس نے نزدیک پہنچ کر ہوا میں ہاتھ بلند کیا تو جیکسن راستے سے ہٹ گیا اور چھری کیلی کے پیٹ میں لگی. او مائی گاڈ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ جینٹ ایک لمحے کو بالکل ہی بھول گئی تھی کہ جیکسن بھی وہیں موجود ہے. وہ کیلی کو سنبھالنے لگی. کیلی کی حالت غیر ہو رہی تھی. جینٹ دھاڑے مار مار کر رونے لگی. دوسری طرف جیکسن کہے لگا کر ہنس رہا تھا. جینٹ، اس کرسٹل کی گیند کو توڑ دو جلدی سے، کیلی نے بمشکل کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی سانسیں رک گئیں. اور پھر اسی لمحے کرسٹوفر کمرے میں داخل ہوا. اس نے اپنے سامنے کیلی کو اس طرح دیکھا تو شاک رہ گیا. وہ تیزی سے آگے بڑھا. تب اچانک جیکسن اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. کرسٹوفر کی تو جان نکلنے لگی. اس نے پہلے جیکسن کی لاش کی طرف دیکھا اور پھر اس کی روح کو دیکھا. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس پر یقین کرے. جیکسن نے اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے. آؤ کرسٹوفر، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، اس نے نہایت پراسرار اور ڈرا دینے والے انداز میں کہا. کرسٹوفر گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا. اب وہ بالکل دیوار میں بنی کھڑکی کے پاس پہنچ چکا تھا. نامعلوم وہ کھڑکی بھی وہاں کیسے آ گئی، پہلے تو وہاں تھی ہی نہیں. اور اب کرسٹوفر اس قدامت کھڑکی میں کھڑا تھا. جیکسن اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا. کرسٹوفر کے چہرے سے خوف جھلک رہا تھا. اس میں جیکسن کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی. اس نے جیکسن سے مقابلہ کرنے سے زیادہ موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا اور باہر کھڑکی میں سے چھلانگ لگا دی. وہ اتنی اونچائی سے نیچے گرتے ہی مر گیا اور وہ کھڑکی بھی خود بخود اس کے مرنے کے بعد غائب ہو گئی. کرسٹوفر کو خودکشی کرتا دیکھ کر اب جینٹ کو ہوش آیا. وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے اٹھی اور کرسٹل کی گیند کو ہاتھ میں اٹھا کر فرش پر زور سے پٹک دیا. مرنے کے بعد جیکسن کی تمام طاقت اس کی گیند میں تھی، تو کرسٹل کی گیند کے ٹوٹتے ہی جیکسن کی تمام طاقت بھی ختم ہو گئی اور وہ ایک بھیانک چیخ مار کر ہوا میں تحلیل ہو گیا. جینٹ نے سکھ کا سانس لیا. وہ تھک کر وہیں کیلی کی لاش کے پاس بیٹھ گئی. اس واقعے کے فوراً بعد وہاں پولیس آ گئی. پولیس نے جینٹ کو گرفتار کر لیا. پولیس کو چھری پر سے جینٹ کے فنگر پرنٹس ملے تھے، لہٰذا قتل کا کیس بن گیا. لیکن جینٹ جو کہانی پولیس کو بتا رہی تھی اس پر کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا. اور یہ بات بھی دنیا کی نظروں میں ایک معمہ بن گئی تھی کہ جب اس طرف کوئی کھڑکی نہیں تھی تو بھلا کرسٹوفر کیسے وہاں سے نیچے گر گیا؟ وہاں سے تو گرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. آج بھی گولڈن پلازا میں رہنے والوں کا یہی اصول ہے کہ 15ویں منزل پر کوئی نہیں جاتا. لوگ کہتے ہیں کہ 15ویں منزل آسیب زدہ ہے. کچھ عرصے کے بعد جینٹ کو رہا کر دیا گیا. جینٹ بے شک زندہ رہی اور جب بھی اسے وہ واقعہ یاد آتا تھا تو وہ سکتے میں آ جاتی تھی.